बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के हवाले से, जेल से क्या आई इसकी तफसील शामिल करेंगे, और फिर सहाफ़ियों के हवाले से एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है अडयाला जेल के अंदर। इसकी तफसील भी प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर राय साहब, नवाज़ शरीफ को रिलीफ पैकेज जो देना था अब ये मुकम्मल हो चुका, सिर्फ एक रुकावट है, और अदालत के अंदर कितनी जल्दी से ये इंसाफ नवाज़ शरीफ साहब को मिला है इसका एक तकाबली जायज़ा लेंगे इमरान खान के केसेस के हवाले से। और राय साहब, एक जज ने ख़त लिखा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, और दूसरी तरफ से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसी जज को ख़त लिखकर ये जवाब दिया, और इस जवाब के अंदर एक तरह से शिकायत की गई कि आप ऑफिस को पूरा वक्त नहीं देते। अब ये जज साहब कौन है, और ये 6 और 4 दिन का क्या मामला है, और तनख्वाह किसको कितने दिनों की मिलती है, इसकी कहानी भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है वो है साइफर केस। कमरा अदालत, शीशे की दीवार लगाई गई, इसका बुनियादी मकसद क्या था? फैमिली इमरान खान की, उन्हें एक कैबिन में बंद किया गया, फिर बाहर से ताला लगाया गया, और फिर इमरान खान का जज से मुकालबा। राय साहब, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो नहीं हुई, और फिर जो सबसे अहम चीज़ देखी गई अडयाला जेल के अंदर वो थी सहाफ़ियों को इमरान खान से किस तरह दूर रखना है। और इसके लिए किया ये गया कि एक शीशे की दीवार की गई ताकि इमरान खान तक गुफ्तगू जो है सहाफ़ियों की ना उन तक पहुंच सके, और ना उनसे कोई अगर सवाल किया जाता है तो उसका कोई जवाब दिया जा सके। अब इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि सहाफ़ी सवाल करेंगे बाहर जाकर, उसका बाकायदा तौर पर इजहार होगा, लोग पूछेंगे कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो होता ये है कि इसका एक असर आना था। तो अब इमरान खान को सहाफ़ियों से दूर रखने के लिए शीशे की दीवार की गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब का जज से मुकालबा था कि अदालत को बताया जाए कि मीडिया तक रसाई जेल ट्रायल तक नहीं है, ओपन ट्रायल के मकासद पूरे नहीं हो रहे। फिर इमरान खान का जज से मुकालमा कि ओपन ट्रायल करने पर जोर दिया खान साहब ने भी, और ये कहा कि ओपन ट्रायल इस तरह नहीं होता, सहाफ़ियों को अंदर आने दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। अब राय साहब, इस पर ना जज साहब ने भी एक जवाब दिया है, और जज साहब ये कहते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं मैं किस तरह मैनेज कर रहा हूँ। अभी भी 1 घंटा सुपरिटेंडेंट के पास बैठ कर आया, आपको अंदाज़ा नहीं कि आपको कितना रिलीफ दिया है, और आइंदा भी देंगे, जो भी होगा इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, आप डरे मत। और दूसरा इतराज़ इमरान खान साहब की तरफ से, उजलत में आगे कार्रवाई जो है बढ़ाई जा रही है। साहब, मेरा ख्याल है कि अब ये मीडिया उजलत, और फिर आपको मालूम नहीं कि मैं कितने बुरे हालात में आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में ये भी आया कि 1.5 घंटा मुलाकात हुई है जज साहब की जेलर साहब से, और फिर उसके बाद ये इजाज़त दी गई। और राय साहब, जो सबसे अहम नुकता था कि फैमिली को, यानी इस अदालत के अंदर जो कम्युनिटी हॉल है, कैबिन्स बनाए गए हैं, और इन कैबिन्स के अंदर खान साहब की फैमिली को बिठा दिया गया ताकि कम से कम वक्त जो है वो इमरान खान और उनकी फैमिली को जो है वो दिया जा सके। राय साहब, कैसे देखते हैं इस बंद कमरे की, बंद अदालत की, बंद कार्रवाई को, जिसे ये लोग ओपन कोर्ट का नाम दे रहे हैं? देखें आशिफ साहब, इसकी एक ऐसी अंदरूनी कहानी है जो कि मरकजी मीडिया पर सामने नहीं आई, लेकिन ये अंदरूनी कहानी एक तरफ दिलचस्प है, दूसरी जानिब तकलीफदेह भी है, लेकिन इसका एक पहलू बहुत हौसला अफजा भी है। अब ये कहानी 2 तरह से सामने आई है। एक तो वो सहाफ़ी जो कि जेल के अंदर इस समात को कवर कर रहे थे, इनमें से एक सहाफ़ी ऐसे हैं, उन्होंने ये पूरा अहवाल बयान किया है कि किस तरीके से जज और इमरान खान साहब के दरमियान मुकालमा हुआ, इमरान खान साहब की फैमिली को किस तरीके से एक जगह पर लॉकअप में अमली तौर पर बंद किया गया, और फिर शीशे की दीवार क्यों खड़ी करके इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों को एक्सेस नहीं दी गई। और कुछ हमने अपने ज़राए से भी मालूमात इकट्ठी की हैं कि असल में अदालत में क्या हुआ था। अब इनमें से एक जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या बताया कि इमरान खान साहब किस हालत में थे जब उन्हें जेल में पेश किया गया,
اور پھر ان کی فیملی کو ایک الگ کمپارٹمنٹ میں بند کر کے باہر سے لاک کیوں لگایا گیا، یہ انہوں نے جو آنکھوں دیکھا احوال بتایا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، اب یہ جو صحافی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آج کی سماعت پر ہم نے جب عدالت کا ایک ماحول دیکھا تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ جج ابو الاسناد ذوالقرنین وہ خود بھی حیران پریشان رہ گئے۔ یہ وہ صحافی ہیں جو کہ اس سماعت کو کور کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی جج صاحب بیٹھے ہیں اپنی کرسی پر تو ان کے پیچھے 8-10 پولیس اہلکار کھڑے ہو گئے اور اس پر خود جج صاحب بھی حیران پریشان رہ گئے۔ یعنی جج صاحب بھی حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ ابھی سماعت شروع ہوئی ہے، 8-10 پولیس اہلکار جو ظاہر ہے کہ بظاہر پولیس اہلکار ہیں، اب اصل میں تو نہیں پتا کہ وہ کیا کسی ایجنسی کے اہلکار ہیں یا کون ہیں، لیکن یہ 8-10 اہلکار جج ابو الاسناد کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جج ابو الاسناد نے خود ان اہلکاروں سے یہ پوچھا کہ میں نے تو نہ کوئی آپ سے سیکیورٹی مانگی ہے، نہ مجھے کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے، پھر آپ میرے پیچھے آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ جا کر اپنی نشستوں پر بیٹھے۔ یعنی ایک تو یہ ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یہی جو صحافی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے ایک نیلے رنگ کا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ وول کا، انہوں نے کہا کہ وول کا نیلے رنگ کا عمران خان صاحب نے کوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ ایک لانگ کوٹ تھا۔ بلیک ٹراؤزر عمران خان صاحب نے پہنا ہوا تھا جب وہ عدالت میں آئے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ یہ صحافی یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ عمران خان صاحب یہاں پر آئے، یعنی عدالت کے اندر آئے، اور کمرہ عدالت میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ خود بھی کمرہ عدالت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یعنی خان صاحب کمرہ عدالت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اسی کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کو پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا، لیکن اب اس کے اندر شیشے لگائے گئے اور اس کے اندر کئی مزید تبدیلیاں کی گئیں، اس کا پورا نقشہ بدل دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہی جو صحافی ہیں انہوں نے ایک اور اہم انکشاف بھی کیا، اور بدقسمتی سے یہ جو احوال لے کے آئے ہیں صحافی سامنے، اس کو کسی بھی مرکزی نیوز چینل نے سنسر نہیں کیا، کسی میڈیا چینل کی ویب سائٹ پر بھی اس احوال کو پبلش نہیں کیا گیا۔ اب یہی جو صحافی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب عدالت کا نقشہ بدلا گیا تو کوٹ ان کوٹ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی جو براہ راست رسائی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ کمرہ عدالت کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، ایک ایسا ماحول بنایا گیا جیسے کسی امریکہ کی جیل میں دنیا کے کسی سب سے بڑے دہشت گرد کا ٹرائل چل رہا ہو۔ اور حالات یہ تھے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی بہنیں، شاہ محمود قریشی کی فیملی، ان کی جو بیٹی ہیں مہر بانو قریشی، ان کو الگ تھلگ شیشہ لگا کر الگ سے ایک ڈربے میں بند کیا گیا، یہ صحافی نے بتایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ یہ وہ صحافی ہیں جو کہ اس وقت موجود تھے جب یہ سماعت ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے 2 مزید اہم انکشافات بھی کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج ہائی کورٹ کے آرڈر پر مخصوص میڈیا کے نمائندوں کو براہ نام رسائی دی گئی، اور ان کو بھی 20-25 فٹ کے فاصلے پر ایک الگ شیشے کے باکس میں بند کیا گیا۔ یعنی صحافیوں کو بھی شیشے کے باکس میں بند کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو تالا لگا دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ شیشے کا باکس یہ صحافی کھولیں، عمران خان صاحب سے بات کریں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے 9 منٹ بات ہوئی تھی، اس سے نواز شریف کی 9 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی تھی جو کہ انہوں نے میڈیا پر کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی نفی کی جائے اور نواز شریف کے بیانیے کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن 9 منٹ کی اس گفتگو نے اس 9 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہی جو صحافی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو صحافیوں کو شیشے کے باکس میں بند کیا گیا تاکہ وہ کوئی سوال نہ کر سکیں، اور اس پر پھر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے جو وکلاء ہیں ان کو احتجاج بھی کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد 40 سے 45 منٹ تک عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی یہ جو فیملیز ہیں ان کو ایک طرح سے باہر سے تالا لگا کے اندر عملاً لاک کیا گیا۔ لیکن جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے احتجاج کیا
تو اس کے بعد ان فیملیز کو براہ راست رسائی تو دی گئی، لیکن میڈیا کو پھر بھی عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی گئی، اور وہ صرف اس سماعت کو دور سے دیکھ سکتے تھے، نہ انہیں عدالتی کارروائی کی آواز سنائی دے رہی تھی، تاکہ پتہ ہی نہ چلے یہاں پہ صحافیوں کو کہ اس وقت جج صاحب کس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں، جو وکلاء ہیں وہ کس قسم کے دلائل دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وکلاء کے دلائل صحافی نہیں سنیں گے، جج صاحب کے جب ریمارکس نہیں سنیں گے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اصل جو اس وقت حقائق ہیں وہ صحافی کسی بھی صورت باہر نہ لا سکیں، عوام تک نہ پہنچا سکیں۔ تو پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جعلی جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو جو اوپن ٹرائل قرار دیا گیا تھا، اگر میڈیا کے نمائندے وہاں پر اس کارروائی کو سن ہی نہیں سکتے تو وہ کس طرح سے اس کو رپورٹ کریں گے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کے فیصلے کی کھلی توہین ہے۔ یہ منا بھائی MBBS کی طرح جعلی عدالت ہے، جعلی جج صاحب ہیں، جعلی ٹرائل ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور انکشاف انہی صحافی نے کیا، انہوں نے کہا کہ جج ابو الاسناد صاحب جو ہیں یہ 9 بجے عدالت پہنچے اور اس کے بعد 4 بجے تک یہ عدالت میں رہے۔ اس دوران تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے 6 درخواستیں دائر کی گئیں، اور یہ موقف اپنایا گیا کہ جب تک ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک، اور میڈیا سمیت جب تک فیملی کو مکمل رسائی اس ہیرنگ تک، اس سماعت تک نہیں دی جاتی، اس وقت تک یہ جو نام نہاد ٹرائل ہے اس کو اوپن ٹرائل نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو جیل میں جو بند ٹرائل ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ ہم صحافیوں کو ایکسیس دے رہے ہیں، عام پبلک بھی جا کر اس سماعت کو سن سکتی ہے، لیکن نہ تو وہاں عام پبلک کو جانے کی اجازت ہے، صحافیوں کو بھی عملی طور پر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک شیشے کے کمرے میں بند کیا گیا۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی براہ راست عدالتی کارروائی تک ایکسیس نہیں دی گئی پہلے 45 منٹ تک۔ اب جس وقت یہ جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے یہ موقف اپنایا، تو اس پر جج صاحب بظاہر بڑے بے بس دکھائی دیے، یہ بھی انصافی کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے دھیمی سی آواز میں یہ ریمارکس دیے کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیسے مینج کیا ہے، آؤٹ آف وے جا کر میں نے یہ ریلیف دیا ہے، میرٹ پر جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اس پر عمران خان صاحب نے یہاں پر جج کے ساتھ مکالمہ بھی کیا، یعنی اس عدالت کے اندر، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری فیملیز جو ہیں یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، باہر تالا لگا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے بھی یہاں ایک طرح سے احتجاج کیا تو اس کے بعد عدالت نے داخلی راستے پر تالا جو ایک لگا ہوا تھا اس کو کھلوایا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی جو فیملیز ہیں ان کو اس سماعت تک رسائی دی گئی۔ اس کے بعد یہی صحافی لکھتے ہیں کہ ان وکلاء نے نقول کی فراہمی پر اعتراض اٹھایا کہ جو نقول فراہم کی گئی ہیں وہ ٹھیک سے پڑھی نہیں جا رہی، اس کیس کو اجلت میں نہ چلائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کیس کو اجلت میں چلا کر عمران خان صاحب پر ہر صورت میں فرد جرم عائد کرنی ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس میں یہ کہا کہ اسی کے لیے آپ کو 7 دن دیے تھے، اب یہ اعتراض داخل کر رہے ہیں تو آپ کو 2 مرتبہ ہم نے کاپیاں فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے چالان کی نقول، نوٹیفیکیشن اور میڈیا کو عدالتی کارروائی تک رسائی دینے کے متعلق جو 6 متفرق درخواستیں تھیں ان کو نمٹا دیا، اور عدالت نے پھر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے آج کی دن یعنی آج کی تاریخ جو ہے یہ طے کر دی، اور یہ ہیں احتشام عباسی صاحب۔ انہوں نے یہ سارا احوال بیان کیا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی صورت میں بھی احتشام علی عباسی صاحب نے یہ پورا احوال بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی یہ پورا احوال بیان کیا ہے، اور یہ وہ صحافی بھی ہیں کہ جن کو ان کے چینل نے نکال دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ عمران خان صاحب جب عدالت میں آئے تو وہ اتنے حشاش بشاش تھے اور اتنے فٹ تھے کہ اگر ان کو عام لوگ دیکھ لیں تو پاکستان میں سونامی آ جائے گا۔ ان پر بڑا دباؤ تھا، انہوں نے خود ٹویٹس بھی کیے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا،
کہ یہ اپنا جو آنکھوں دیکھا احوال ہے اس کے اوپر کوئی تردیدی بیان جاری کر دیں یا تردیدی ویڈیو جاری کر دیں، لیکن یہ ایک صحافی کے طور پر جو انہوں نے کہا اس کے اوپر ڈٹ گئے اور اس کی وجہ سے انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونے پڑے۔ تو اب یہ انہوں نے احوال بیان کیا۔ اب اس کے اندر جو دلچسپ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر صحافیوں کو شیشے میں بند نہیں کیا گیا، یہاں پر عمران خان صاحب کی فیملی کو یا شاہ محمود قریشی کی فیملی کو شیشے میں بند نہیں کیا گیا، یہاں پر اصل میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو شیشے میں بند کیا گیا۔ یہاں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو شیشے میں بند کر کے باہر جو کنڈی لگائی گئی ہے یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کی سپریم کورٹ کو اور ان کے انصاف کو، ان کے آئین کو، ان کے قانون کو قید کیا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے خط کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں بطور چیف جسٹس، کیا ان کو یہ اندھیر نگری نظر نہیں آ رہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عدالتی نظام کا حصہ ہے، چیف جسٹس پورے عدالتی نظام کے سربراہ ہوتے ہیں، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جیل ٹرائل غیر قانونی ہے، تو اب ایک نام نہاد اوپن ٹرائل ہو رہا ہے جہاں میڈیا کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، جہاں فیملیز کو اور عام پبلک کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور زبردستی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر شاید ہو نہ ہو ہر صورت میں فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی دو بڑی تکلیف دہ ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے پڑے ہیں، ایک اور رہنما ہے جن کو رہا کیا گیا، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ خدیجہ شاہ کے متعلق بھی ایک اور خبر آئی ہے کہ انہیں کوئٹہ میں جیسے کوئٹہ پولیس نے گرفتار کیا تو کوئٹہ ان کو لے جایا گیا ہے اور ابھی 3 دن کا ان کا مزید ریمانڈ جو ہے وہاں سے ATC نے حاصل کر لیا۔ تو اس وقت یہ کردار ادا کر رہی ہیں ہماری عدالتیں جس کے متعلق چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کا بیانیہ آپ شیشے میں بند کرنے کی کوشش کریں، دیواروں کے پیچھے بند کرنے کی کوشش کریں، عمران خان صاحب کا بیانیہ ہر موبائل میں ہے، ہر ٹویٹ میں ہے، ہر فیس بک پوسٹ میں ہے، ہر انسٹاگرام کی پوسٹ میں ہے، عمران خان صاحب کا بیانیہ ہر یوٹیوب کے ویلاگ میں ہے، ہر ٹی وی چینل کے پروگرام میں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے عمران خان صاحب کا بیانیہ صحافیوں کو شیشے میں بند کر کے روکنے کی کوشش کرنی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے معافی مانگ کے ان سے صلح وغیرہ کر لیں۔ اچھا راج صاحب، یہ دوسری جو خبر ہے نا، یہ ریلیف پیکج ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے جس کا اعلان کیا گیا تھا اور اب یہ ریلیف پیکج مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا عدالت کے اندر اور کتنی جلدی نواز شریف کو یہ انصاف ملا، اس پر بھی ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنا ذہن بتا دیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم بلے کے نشان کو ہر صورت عمران خان سے چھین کر رہیں گے۔ رائے صاحب، اب چیف الیکشن کمشنر نے یہ جو فیصلہ سنایا یہ ایک آبزرویشن کی شکل میں سامنے آیا تھا اور اس سے یہ پتہ چل گیا کہ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف بلے کا نشان واپس لینا ہے بلکہ اگر دوبارہ الیکشن کرانے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر PTI الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکے گی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو موقع دیا، آپ نے الیکشن نہیں لڑا، مطلب اس کا انتخاب نہیں کروایا پارٹی کے اندر، اور 7 روز میں پھر دوسری طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ 7 روز میں ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو پھر یہ بات جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ اب یہ الیکشن کمشنر صاحب کا بھی ایک جواب آیا کہ جی 5 سال کا وقت تھا، لیکن بیرسٹر گوہر کو یہ کچھ اور کہتے رہے، تو یہ ایک بہت زیادہ سچویشن جو ہے اس میں بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے۔ رائے صاحب، اب یہ باؤ جی کو جو ان کی نااہلی بھی ختم ہوگی، ریلیف بھی ملتا جا رہا ہے، ہوا اب یہ ہے کہ احتساب عدالت نے 24 دسمبر کو 2018 کو العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال کے لیے کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ 10 سال کے لیے وہ نااہل ہوئے تھے اور اس سزا کے خلاف اپیل پر پھر سماعت ہوتی ہے، اور گزشتہ سماعت میں نیب پروسیکیوٹر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ معاملہ ریمانڈ بیک کر دیں، ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب اس کے حق میں تھے، انہوں نے ریمانڈ بیک کرنے پر نیب سے دلائل مانگے، لیکن جسٹس عامر فاروق نے جسٹس گل حسن اورنگزیب سے وقفے میں کچھ بات کی اور پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بھی فیصلہ کیا کہ اب اسی عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے ہو جائے گا۔
اب یہ نیب کے وکیل کے جو دلائل تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کیے گئے، تفتیش کے لیے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے بے نامی اثاثوں کی تفتیش کی، اور نیب نے اپنے تفتیش کی اثاثہ جات کیس میں تفتیش کے 3 طریقے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو شواہد اکٹھے کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس میں 161 کے بیانات بھی شامل ہیں۔ اب یہ نیب وکیل اپنے ہی جج پر ایک تعصب کا ایک الزام لگا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو آنے سے ان کی نوکری چلی گئی۔ اس فیصلے کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ العزیزہ ریفرنس کا احتساب عدالت کا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں تھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب تو آپ یعنی نواز شریف پر احسان کر رہا ہے، اور کورٹ نے فیصلہ اس کے بعد جو ہے محفوظ کر لیا، اور ایک مختصر سے فیصلے میں نواز شریف کی اب یہ 10 سال کی نااہلی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ رائے صاحب، میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہے، پاکستان کی عوام ہار گئی، عدالت ہار گئی، انصاف ہار گیا، جج جیت گئے یا نواز شریف صاحب جیت گئے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 دلچسپ نکات ہیں جن کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے، یعنی ان کو مکمل طور پر دبا دیا گیا، ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ الفاظ استعمال کرنا کہ نواز شریف باعزت بری ہو گئے، یہ الفاظ مکمل طور پر غلط ہیں، کیونکہ یہاں پر مقدمہ اس انداز سے لڑا نواز شریف کے وکلاء نے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف نے آمدن سے زائد اثاثے نہیں بنائے، انہوں نے ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کے جو ذرائع آمدن ظاہر تھے، یعنی وہ ذرائع آمدن جو انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیے، اس سے زیادہ انہوں نے اثاثے نہیں بنائے۔ ایک تو انہوں نے یہ کنفیشن کر لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ثابت کرنا نیب کا کام ہے یا تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ یہ ثابت کرے، اور بارے ثبوت جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں پر اور نیب پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ نواز شریف کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی آمدن سے زائد ہیں یا کرپشن سے بنائے گئے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو تمام شواہد ہیں اور یہ جو تمام ثبوت ہیں، یہی عدالتیں تھیں، یہی احتساب عدالتیں، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہی سپریم کورٹ، یہی پاکستان کا عدالتی نظام، یہی جے آئی ٹی، اسی جے آئی ٹی کے افسران، اس کے اندر یعنی جے آئی ٹی کے اندر ایک ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر بھی شامل تھے، ایک آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر بھی شامل تھے، 3 سول جو نمائندے تھے یعنی سول اداروں کے نمائندے وہ بھی جے آئی ٹی میں شامل تھے۔ تو یہ نواز شریف کی کرپشن کے ناقابل تردید شواہد لے کر آئے تھے۔ اگر نواز شریف نے آمدن سے زائد اثاثے نہیں بنائے تھے تو پھر نواز شریف کو جعلی قطری خط لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جعلی قطری خط نواز شریف لے کر آئے تھے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا، اس چیز کو کانٹیسٹ نہیں کیا گیا کہ وہ جعلی قطری خط نہیں تھا۔ یہ بھی جو مریم نواز نے ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنوائی تھی ایک ایسے فونٹ میں جو اس وقت تھا نہیں، آج تک مریم نواز نے، نواز شریف نے یا ان کے وکلاء نے یہ نہیں کہا کہ وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں تھی۔ تو اگر نواز شریف نے اپنے ظاہر جو آمدن کے ذرائع ہیں جو انہوں نے خود ڈکلیئر کیے ان سے یہ اثاثے بنائے تھے، تو یہ مریم نواز کو جعلی قطری خط کیوں لانا پڑتا؟ اور اسی طرح یہ جو جعلی ایک انہوں نے فونٹ کے ساتھ ڈیڈ جمع کرائی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ سے دھوکہ کیا، یہ کیوں ان کو دھوکہ کرنا پڑتا؟ اس کا مطلب یہ ہے، آسان الفاظ میں اگر میں ناظرین کو سمجھاؤں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ چلے مان لیا کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے، یہ بھی مان لیا کہ نواز شریف نے اپنے ظاہر آمدن کے جو ذرائع ہیں جو کہ انہوں نے ٹیکس ریکارڈ کے ذریعے یا الیکشن کمیشن میں ظاہر گوشواروں کے ذریعے جو انہوں نے شو کیے کہ یہ میری آمدن ہے اور اس کے ذرائع ہیں، مان لیا کہ ان سے زیادہ ان کے اثاثے ہیں، لیکن یہ اثاثے کرپشن سے کیسے بنے ہیں اس کے شواہد جو ہے وہ نیب لے کے آئے اور باقی تحقیقاتی ادارے لے کے آئے۔ نواز شریف یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ اثاثے بنائے اور اس کے لیے وہ آمدن کے ذرائع کیا تھے۔ اب اس کے اندر بھی نیب، جے آئی ٹی اور باقی تحقیقاتی ادارے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نواز شریف کے یہ جو اثاثے بنے ہیں ان کے اندر کتنی مالی بے ضابطگیاں تھیں، کتنی کرپشن تھی، اور پھر جو 2 حوالے میں نے دیے جعلی قطری خط اور جعلی ڈیڈ، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کے پاس ان اثاثوں کو
قانونی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو دوسرا دلچسپ نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اصل میں نظر آئے نواز شریف کے وکیل. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک رکنی بینچ ہی یہ کیس سن رہا تھا، جسٹس گل حسن ہی یہ کیس سن رہے تھے. جسٹس عامر فاروق صاحب خود ان کے جب ریمارکس آ رہے تھے سماعت کے دوران تو وہ یہ آ رہے تھے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بارے ثبوت نواز شریف پر نہیں ہے، تحقیقاتی اداروں پر ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیب نے کسی مفروضے پر بات کی. یعنی جسٹس عامر فاروق نواز شریف کے وکیل سے بھی 4 ہاتھ آگے جا کر دلائل دے رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ نواز شریف کے وکیل کے جو دلائل تھے ان کے اوپر کچھ سوالات کرتے یا کم سے کم یہ پوچھ لیتے کہ چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بارے ثبوت تحقیقاتی اداروں پر ہے، وہ تحقیقاتی ادارے ثبوت فراہم بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ موجودہ ڈیل کے نتیجے میں ان شواہد کو اور ان ثبوتوں کو نہیں ماننا. تو یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ چلیں پہلے نواز شریف نے نہیں بتایا کہ ان کے آمدن کے ذرائع کیا تھے جن سے انہوں نے یہ اثاثے بنائے، تو اب بتا دیں عدالت میں، اب ڈکلیئر کر دیں. وہاں نواز شریف کی پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور یہ ہیں ذرائع جن سے ہم نے یہ اثاثے بنائے، اس تقریر میں جو انہوں نے نکات بیان کیے تھے وہ سارے اس تحقیقات کے اندر جعلی ثابت ہو گئے تھے. تو عدالت ایک سمپل سا کوشچن رکھ دیتی نواز شریف کے وکیل کے سامنے کہ چلیں پہلے کو چھوڑیں جو کچھ ہوا، اب بتا دیں نواز شریف کہ نواز شریف نے اپنے جو گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، جو ٹیکس گوشوارے جمع کرائے، اس کے مطابق نواز شریف کی آمدن یہ تھی. تو اس کے باوجود نواز شریف نے یہ جو اثاثے بنائی یہ کیسے بنائے، کہاں سے پیسے آئے، کیا یہ پیسے ان کے والد میاں شریف صاحب نے دیے، اگر انہوں نے دیے تو اس کے لیے کیا چینل یوز کیا گیا، کس وقت، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا کوئی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی دستاویز ہوتی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ایک ڈیل کے تحت نواز شریف کو ریلیف دینا تھا، عمران خان صاحب کے کیسز میں جہاں پہ ڈیلے کرنا ہوتا ہے 4 مہینے فیصلہ محفوظ ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ محفوظ ہی رہتا ہے. اور جہاں پر 300 کی رفتار سے کیس چلانا ہوتا ہے سائفر میں، جہاں ہر صورت میں فرد جرم عائد کرنی ہے، وہاں پر کیس دن رات جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. شواہد کا، گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا. تو یہ پہلے سے طے تھا، پہلے ہی لوگوں کو پتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ریلیف دینا ہے. تو یہ اصل میں عوام کی ہار نہیں ہے، یہ ریاست کی ہار ہے. 102 کروڑ روپے نواز شریف کے اوپر مزید لگ گئے جو ناقابل تردید شواہد سامنے آئے تھے ان کی کرپشن کے، بجائے اس کے کہ یہ 102 کروڑ روپے بھی نواز شریف سے ریکور کیے جاتے، وہ لوٹی ہوئی رقم بھی ریکور کی جاتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی جھولی میں یہ ریلیف پھینکا ہے. لیکن ہاشمی صاحب، اعتزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جتنا مرضی یہ جھوٹا جعلی ریلیف حاصل کر لیں، قوم کی نظر میں ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک قومی مجرم کی ہے. اجراج صاحب، کچھ دن پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے خط لکھا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور انہوں نے جو 18 نومبر کو لکھا گیا خط جو ہے اعجاز الاحسن صاحب کا وہ اب سامنے آیا ہے. اور چیف جسٹس نے خط میں لکھا کہ میرے دروازے اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، میں انٹر کام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں. اور انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ نے اپنے تحفظات کے لیے مجھے کال کی، نہ ملاقات کے لیے آئے. آپ کا خط ملنے پر فوری آپ کے انٹر کام پر رابطہ کیا اور لیکن جواب مجھے موصول نہیں ہوا. چیف جسٹس نے لکھا کہ میں نے اپنے اسٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا تو بتایا گیا کہ آپ جمعہ دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں. اب ہمیں 6 دن کا کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، نہ کہ 4.5 دن کی. آپ کے اعتراضات حقائق اور ریکارڈ کے برخلاف ہیں. بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کوئی تجویز ہے تو بتائیے، اس حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا جائے. جسٹس قاضی عیسیٰ نے یہ بھی لکھا کہ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے. چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ مشورہ کرنے پر دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پر عمل کیوں کرتا؟ اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کی کارروائی کو پبلک کیوں کرتا؟ خط میں لکھا گیا کہ بینچز کی تشکیل ظاہر کرتی ہے کہ ہر جج کو ایک جیسا احترام دیا جاتا ہے. خصوصی بینچز کسی جج کو نکالنے یا ڈالنے کے لیے تشکیل نہیں دیا جا رہا. سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہیں اعجاز الاحسن، انہوں نے گزشتہ روز رجسٹرار کو خط لکھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. رائے صاحب، خط پھر خط اور پھر خطوں کے بعد ابھی خطوط کا سلسلہ جو ہے
وہ شروع ہو چکا ہے. پرائیویٹ گفتگو جو سامنے آ رہی ہے, مجھے تو لگتا ہی ہے کہ پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ خط لیک کون کر رہا ہے. اعجاز الاحسن صاحب نے خود میڈیا کو دیا, قاضی صاحب نے خود میڈیا کو دیا, رجسٹرار آفس سے لیک ہوئے, کیونکہ یہ جج جو ہے نا, یہ جتنے بھی یہ پاکستان کا عدالتی نظام, یہ ایک سرکس میں کنورٹ ہو چکا ہے. ہمیں برطانیہ کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج کا نام تک یاد نہیں ہے کہ یہاں پر چیف جسٹس کون ہے یا ان ججز کی کیا لڑائی ہے. بار بینچز کام کرتے ہیں اور جج صاحبان کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پر تو اتنی کیلکولیشن کر لی جاتی ہے کہ قاضی کے جانے کے بعد, قاضی کے جانے میں کتنے دن ہیں, قاضی صاحب جائیں گے تو انہیں کس نام سے پکارا جائے گا, عمر عطا بندیال صاحب جائیں گے تو پھر کیا فیصلے کریں گے, اور پھر اعجاز الاحسن صاحب کتنے دنوں کے لیے آئیں گے تو وہ کس کے فیورٹ ہیں اور وہ کس کے فیورٹ نہیں ہیں, پھر ان کے بعد کون ہوگا. پھر یہ جو کیلکولیشن ہے یہ جاتی ہے جسٹس عائشہ ملک تک. تو اتنے سارے لوگوں کی جو کیلکولیشن ہے یقیناً یہ پاکستان میں ہو سکتی ہے, باہر نہیں ہوتی. لیکن رائے صاحب یہ سلسلہ اور پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے یہ وقار تو مجروح ہوا, اور اب ان فیصلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا جو یہ سپریم کورٹ پاکستان کرے گی, کیونکہ میجورٹی فیصلے سیاست کے حوالے سے ہوتے ہیں اور یہ سیاسی فیصلے ہی کیے جاتے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو الیکشن کمیشن سے اہم خبر, عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھیننے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی اور گھناؤنی واردات سامنے آئی ہے, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر ایک حکم نامہ جاری کر دیا, اور ہائی کورٹس جو ہیں ان کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے کسی بھی حکم کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں, الیکشن کمیشن کے کسی نوٹیفیکیشن کو رد کر سکتی ہیں, الیکشن کمیشن کو کسی فیصلے پر حتمی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک سکتی ہیں, جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا. لیکن چیف الیکشن کمشنر نے ایک جعلی خبر لانچ کروائی, اور اس خبر میں یہ تاثر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا اپنا ایک آئینی دائرہ کار ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی عدالتی آرڈر کا پابند نہیں ہے. حالانکہ یہ بات مکمل طور پر غلط ہے. اس سے پہلے جب تک یہ ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایک دو فیصلوں کو کالعدم بھی کیا, لیکن چیف الیکشن کمشنر اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کے لیے پہلے سے ایک لکھا ہوا اسکرپٹ ہے اس پر عمل کریں گے, اور شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کا یہ جو جعلی فیصلہ ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکے گی. لیکن یہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر اس کی تشریح جو ہے وہ غلط طریقے سے کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کو سپیریئر کورٹ یعنی سپریم کورٹ تو ایک طرف, جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں وہ بھی رد کر سکتی ہیں, مسترد کر سکتی ہیں. اس وقت چیف الیکشن کمشنر براہ راست پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہے ہیں. اب آ جائیں جسٹس فائز عیسیٰ کے نام نہاد اور دلچسپ نوعیت کے جوابی خط کی جانب, جو کہ انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے سوالات پوچھنے کے بعد جوابی خط لکھا ہے. اس کے لیے ایک ہی مثال ہے کہ سوال گندم جواب چنا. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ سینئر ججز پر مشتمل اور مبنی بینچ کیوں نہیں بنایا گیا. کمیٹی میں یہ اتفاق رائے ہو گیا تھا, اس کے باوجود جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اندھیرے میں رکھ کر یا ان کو انفارم کیے بغیر یہ بینچز کی تشکیل کر دی گئی, کمیٹی میں طے کردہ طریقہ کار سے انحراف کرتے ہوئے. تو بجائے اس کے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کا جواب دیتے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ایک بڑی ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں وہ ایک وکیل کے ساتھ بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے لڑ رہے ہیں. پہلے تو وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں 2 منٹ لوں گا, تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 4 منٹ تک ان کو ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ نے جو کہا کہ 2 منٹ لوں گا اس سے قوم کا وقت ضائع ہو گیا. لیکن 4 منٹ جو انہوں نے اپنا بھاشن دیا اس سے قوم کا وقت ضائع نہیں ہوا. پھر وہ وکیل صاحب نے یہ کہا 2-3 مرتبہ مائی لارڈ کا, تو اس کے اوپر برہم ہو گئے, 2-3 منٹ اس کے اوپر بھی لیکچر دینا شروع کر دیا خود کو بڑا ایک انقلابی جج ثابت کرنے کے لیے. لیکن جو جسٹس اعجاز الاحسن کو انہوں نے جواب دیا, یہ سوال گندم جواب چنا ہے. آپ اس اسپیسیفک سوال کا جواب دینے کے بجائے کہ ججز کمیٹی میں
جو ایک طریقہ کار طے ہوا تھا، یعنی یہ آپ کے بینچز تشکیل کرنے کی کمیٹی میں جو طریقہ کار طے ہوا تھا کہ اس طریقے سے ان بینچز کی تشکیل کی جائے گی، اس کا جواب نہیں دیا، الٹا جسٹس اعجاز الحسن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4.5 دن کے بعد یعنی فرائیڈے کو لاہور کیوں چلے گئے اور ہم 6 دن کی تنخواہ لیتے ہیں، 4.5 دن کی تنخواہ نہیں لیتے، یعنی ان پر ذاتی نوعیت کا حملہ کر دیا کہ آپ نے جمعے کو 5 بجے تک کام کیوں نہیں کیا، آپ دن کو کیوں چلے گئے۔ ایک تو جسٹس اعجاز الحسن کا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جواب بھی آئے گا، اور خود جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 6 دن کے کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، ان کے تو کئی دن ایسے ہیں جو کہ فوٹو شوٹ میں گزرتے رہے ہیں اس سے پہلے جب وہ جج تھے، مختلف جگہوں پر جا کر نام نہاد چھاپے مارنا اور مختلف جگہوں پر جا کر سیاسی تقریریں کرنا اور پارلیمنٹ میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کو عدالتوں نے سزائیں سنائی، سپریم کورٹ نے سزائیں سنائی۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کس چیز کی تنخواہ ملتی رہی ہے؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہر ان کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ریمارکس دیکھ لیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں طنز کا پہلو ہوتا ہے۔ قانونی پہلو کم ہوتے ہیں، آئینی پہلو کم ہوتے ہیں، طنز کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، اور عام طور پر اس طرح کے جو چیف جسٹس صاحبان یا جو جج صاحبان ہوتے ہیں، ان کو اتنے بڑے عہدوں کے لیے مس فٹ سمجھا جاتا ہے، جو اپنے ایموشنز پہ قابو نہ رکھ سکے، اپنے اعصاب پہ قابو نہ رکھ سکے، اپنے تعصب کو باہر لانے سے نہ روک سکے، جن کا تعصب ظاہر ہو۔ اور یہ ایک آپ اندازہ کر لیں کہ یہ انہوں نے خط لکھا ہے، خط لکھتے ہوئے آپ 2-3 دفعہ اس کو ریویو کر لیتے ہیں۔ اگر آپ جذبات میں کوئی بات سوچ لیں لکھنے کے متعلق، آپ جب ریویو کرتے ہیں اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ری رائٹ کر لیتے ہیں، ری ڈرافٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایک لکھے لکھائے، ایک پہلے سے تھاٹ پروسیس کے تحت لکھے لکھائے خط میں بھی انہوں نے اتنی جذباتیت، اتنا تعصب دکھایا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جب وہ لائیو، جب وہ آمنے سامنے کیسز کی سماعت کرتے ہوں گے تو اس وقت ان کے اندر، ان کے ذہن میں کتنا تعصب ہوتا ہوگا۔ تو یہ اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو طنز بھرا جواب ہے، اس سے الٹا ان کے خلاف ایک نئی کیمپین شروع ہو گئی ہے اور ان کی ساکھ پر مزید سوالات کھڑے ہو گئے۔